बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद। प्रोग्राम इज़हार विद राशिद महमूद में आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का ये ख़ुसूसी टॉक शो जो है वो सऊदी अरब के यौम तासीस के हवाले से है। पाकिस्तानियों का सऊदी मईशत में क्या किरदार है, सऊदी अरब की तरक्की और तरोीज में पाकिस्तानियों का क्या किरदार है, आज इस पर हम बात करेंगे। सऊदी मईशत पर बात करेंगे और यौम तासीस की जो अहमियत है उसको उजागर करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे साथ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस के माहिर मौजूद हैं जनाब मंसूर महबूब चौधरी साहब। मंसूर साहब जो है तालीमी पस मंज़र उनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया के एडवाइज़र टू गवर्नर हैं, तो उनसे भी कुछ बात करते हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आप आज के प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यकीनन मुआशी तरक्की और फाइनेंस के हवाले से आपके साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू रहेगी। तो मंसूर साहब, मैं मुआशी तरक्की की जब बात करते हैं हम, तो विजन 2030 का आजकल बहुत चर्चा है। इस तनाजुर में आपसे ये सवाल है कि आप सऊदी मईशत को क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 में किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साहिब खाना प्रोफेसर अज़मतुल्लाह भुट्टा साहब का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि उन्होंने यौम तासीस के मौके पे यहाँ पे एक नशिस्त का एहतमाम किया और एक सैर हासिल गुफ्तगू के लिए मुझे दावत कलाम दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, विजन 2030 इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव टारगेट। उसमें इस वक्त जो सऊदी अरेबिया है वो तकरीबन जो लोअर G20 की अगर हम रैंकिंग करें तो सऊदी अरेबिया तकरीबन 18 या 19वें ग्रेड के ऊपर इस वक्त आता है। और जो इनके विजन 2030 के जो मईशत के मामले में टारगेट हैं वो उनका ये है कि हम एज ए सऊदी जो नेशन है वी नीड टू बी अराउंड इनटू अर्ली 11th और 12th में आने का उनका है कि आइंदा 7 सालों के अंदर, जो कि एक मैसिव ग्रोथ है। उसमें ये देखें कि जो आपकी G20 की दूसरी कंट्रीज हैं वो भी ग्रो करेंगी अपने 3% 4% के हिसाब से, और अगर हमने सऊदी अरब ने उनको अगर बाईपास करना है तो दे हैव टू एक्चुअली आउटग्रो देम फ्रॉम अ सर्टेन परसेंटेज ताकि वो अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकें। तो इस मामले में सऊदी अरेबिया को तकरीबन 8 से 10% के हिसाब से एनुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, और ये अगले 7 सालों के अंदर इट हैज़ टू बी ए सस्टेनेबल ग्रोथ। हमारा ग्रोथ का जो मसला ये रहता है, और ये ख़ासकर पाकिस्तान के तनासुर में ये है कि हम 2-3 साल बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और फिर हम एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर घुस जाते हैं और फिर उसको सॉल्व करने के अंदर फिर अंदर 2 years लगते हैं, और फिर ये हमारा सर्कल रहा है तकरीबन पिछले 15 से 20 साल के अंदर। सऊदी अरब का एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है इकनॉमिक ग्रोथ से कि जो भी हम ग्रोथ को अपने टारगेट्स में रखें वो एक सस्टेनेबल और स्टेबल हो, और उसके जो चैलेंजेस हैं उसको बर वक्त और अपने टाइम के ऊपर जो है उसे निपटा जाए। उसमें जैसे कि अभी राशिद भाई ने हमें बताया कि एक मैसिव ग्रोथ के टारगेट्स टेलीकॉम में हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में हैं, हेल्थ के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है स्पेशली जो है वो इट्स अ की रोल टू प्ले, क्योंकि बैंक्स की जो फैसिलिटीज़ को अवेलेबिलिटी है वो उसको टेकर केयर करने के लिए बैंक्स की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूसली लेवल पे अनदर 6 to 7 years अगर 10% प्लस पे ग्रो करना है तो उसके लिए हमारे पास डिपॉजिट्स और उसके बाद जो बैंक की जो लोन देने की और प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो मौजूद होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसपे सेंट्रल बैंक जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंडर जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहा है, और मुख्तलिफ जो हमारे जो टॉप के जो बैंक्स हैं और इवन इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनके साथ मुसलसल काम जो है उसके ऊपर जारी है, ताकि हम जो कैपेसिटी है उसको एंड टाइम के ऊपर अवेलेबल करें। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नियोम है, चाहे वो रेड सी का प्रोजेक्ट है, और अभी ये मुरब्बा का जो नया प्रोजेक्ट आया है, ये सारे के सारे जो हैं दे आर लुकिंग फॉर फाइनेंस, एंड दैट फाइनेंस नीड्स टू कम फ्रॉम आइदर जो रेवेन्यू जनरेशन है ऑयल की है और जो नॉन ऑयल इकोनॉमी है उसके ऊपर है, और इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे माहौल कायम करने की ज़रूरत है, और जिस पे एक ख़ास जो है वो गवर्नमेंट का फोकस है और वो मुसलसल जो है उस पर काम किया जा रहा है, ताकि रीजनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी
جو ہمارے جو کی پلیئرز ہیں انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے، وہ ان کے لیے ایک فیسلٹیز قائم کی جائیں، ان کی آمد و رفت کو جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسی حساب سے آپ نے دیکھا ہو کہ ویزا پالیسی کے اندر بھی بہتری آئی ہے، اور یہاں پہ جو فری آف جو موومنٹ ہے انڈیویجول کی فرام سٹی ٹو سٹی، اس پہ بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. تو اس معاملے میں، اور ٹورسٹ ویزا ہے اور بزنس ویزا ہے، اس چیزوں کے اوپر کھولنے کی کوشش تاکہ ہم کنٹری کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ویلکم کریں. اور اس معاملے میں بہت سارے کام جاری ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس اسپیڈ کے ساتھ کام سبجیکٹ ٹو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ، اور اس کو بھی اسٹیبل رکھنا ایک اور چیلنج ہے. اگر وہ کنٹینیوس رہتا ہے، دیر از نو وے دیٹ سعودی عربیہ will not achieve its economic growth target related to Vision 2030. منصور، آپ یہ بتائیے، آپ کا تعلق چونکہ بینکنگ سیکٹر سے، اس حوالے سے ایک بڑا اہم سوال، اس وقت سعودی عرب میں تقریباً 2.5 ملین یا اس سے بھی زیادہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اگر اس کو ہم بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں تو نیشنل بینک آف پاکستان کے علاوہ کوئی پاکستانی بینک سعودی فائنانشیل مارکیٹ میں آپریٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باقی بینکوں کو سعودی عرب میں آ کر کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ ایک سوال جو ہے، کیونکہ بینکنگ اگر انڈسٹری کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو بینک الجزیرہ ایک ایسا بینک ہے جس میں جو میجورٹی جو شیئر ہولڈرز تھے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی رہی ہے. یہ بہت کم لوگ ہم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو الجزیرہ کی جو میجر شیئر ہولڈنگ تھی وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس تھی. اور ایک ٹائم ہے کہ یہاں پہ امریکن بینک جو سٹی گروپ بھی تھا، اور ایچ ایس بی سی آن اٹس اون برانڈ تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی جو بینکس انٹرنیشنل جو برانڈس ہیں وہ یہاں پہ آن اٹس اون نیم یہاں پہ کام کرتے تھے. پھر تقریباً آج سے 40 سال پہلے ایک نیشنلائزیشن، ناٹ اے نیشنلائزیشن، اس کو کہیں کہ جو اونرشپ کو جو ہے وہ اس کے اسٹرکچر کو چینج کیا گیا، اور اس میں یہ بات کو رکھا گیا کہ جو ہمارے جو ٹاپ کی جو بینکس ہیں ان میں جو میجورٹی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب کی ہونی چاہیے، جس کے تناظر میں کافی جو ہمارے جو انٹرنیشنل برانڈس ہیں وہ ایگزٹ ہوئے. اس میں سٹی گروپ بھی ہے، کچھ میں ایچ ایس بی سی بھی ہے، اور نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی اپنی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ میجر شیئر ہولڈنگ سے کم کر کے اس وقت میرا خیال ہے وہ 8 یا 9% کے اوپر بینک الجزیرہ کے ابھی بھی شیئر ہولڈر ہیں. تو اسی لیے ہمارا جو بینکنگ کا جو خدمات ہیں پاکستان کی، اس کو پاکستانی بینکس کے تناظر میں دیکھنا جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ چیلنجنگ ہو جائے گا. لیکن ہمارے جو سعودی عربین سعودی سینٹرل بینک کے جو تھرڈ جو گورنر ہیں وہ پاکستانی ہیں، انور جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی اس کے بعد بھی جب وہ ہی واز ناٹ اے گورنر بٹ ہی ہیز سروڈ ایز ایڈوائزر ٹو اے گورنر فار another 20 years after that. یہ نہیں کہ وہ گورنر رہے اور اس کے بعد پھر وہ ان کا کوئی آگے سے ان کا وہ کنٹریبیوشن نہیں تھا، بٹ دین ہی ایکٹڈ ایز اے ایڈوائزر آفٹر دیٹ. پھر اس کے بعد طارق جاوید ہیں، ہی ہیز ورک فار ایڈوائزر فار another 30 to 40 years to the governor. تو ہم فرام ریگولیٹنگ پرسپیکٹو اس وقت بھی سعودی سینٹرل بینک ہے، اس میں جو ٹاپ کے ایڈوائزرز ہیں اس میں پاکستانی ابھی بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ ہو، چاہے وہ فن ٹیک کے اندر ہو، چاہے وہ انشورنس کمپنیز ہو. انشورنس کمپنی کا سیکٹر بھی وہ سعودی سینٹرل بینک ہی اس وقت جو ہے وہ اس کو سپروائز کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر میں 5 ایڈوائزر ہیں تو اس میں سے 4 جو ٹاپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ پاکستانی ہیں. بہت شکریہ منصور. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ہیں جمیل احمد صاحب، وہ سعودی عرب سے تشریف لے کے گئے ہیں. سعودی عرب میں وہ خدمات سر انجام دیتے رہے سینٹرل بینک آف سعودی عربیہ میں. تو ان کی جو مہارت ہے وہ سعودی فائنانشیل مارکیٹ کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. تو اس تناظر میں یہ بتائیے کہ پاک سعودی جو معاشی تعلقات ہیں اس میں نئے گورنر اسٹیٹ بینک کا کیا کردار ہوگا؟ جی، پاکستان جیسے پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے سعودی عرب کا، اور اس میں صرف ایک سیکٹر میں نہیں ہے، اس میں ٹیلی کام ہے، اس میں ایئر لائنز ہیں، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں ایون آئل اینڈ گیس بھی ہے، ایویشن ہے. تو ہر سیکٹر کے اندر جو ہے پاکستانی کا کردار رہا ہے، اور اسی طرح بینکنگ کے بھی رہا ہے. جمیل صاحب کے لیے وہ ہی ہیز سروڈ ہیئر ایز این ایڈوائزر فار 5 years، اور پھر وہ دوبارہ جب ریٹائر ہوئے ایز اے ڈپٹی گورنر فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان، تو وہ پھر انہوں نے پھر دوبارہ سعودی سینٹرل بینک کو جوائن کیا.
اور یہاں پہ وہ تقریباً 1 سال کے لیے ایڈوائزر سے تھے، تب ان کی پوسٹنگ جو ہے دوبارہ ایز اے گورنر ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. تو ہماری جو ایون فرام اے ملٹری اینڈ اسٹریٹجک پرسپیکٹو بہت زیادہ کلوز جو ہیں وہ تعلقات ہیں، اور فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر میں بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پہ ہیں. جو ایکسیس ان دونوں گورنرز کا ہے، اور ناٹ اونلی گورنر بٹ ایٹ ڈپٹی گورنر لیول، ایون ایٹ دی جنرل مینیجر لیول، وہ ہمارا اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہے. ہم آئیڈیاز کو اپنے دوسرے کے ساتھ ناٹ اونلی جو فائنینشیل سپورٹ یا اسسٹنس جو سعودی عرب جو کنٹینیوسلی جو پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے وہ تو جاری رہے گا. اس لیے بات پہ اسٹریٹجک اور دوسرے جو پروجیکٹس کے معاملے میں بھی ہماری جو شیئرنگ آف انفارمیشن آف ایکسپیرینس جو ہے وہ کنٹینیوسلی رہتا ہے. اور میں تقریباً آگے بھی، جیسے کہ بھی پاکستان نے ڈیجیٹل بینکنگ کا فریم ورک جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 5 جو ہیں ریسنٹ لائسنس جو ہیں وہ بھی اناؤنس کی ہیں. اور کم و بیش 1-1.5 سال پہلے سعودی عرب نے بھی اسی ڈیجیٹل بینکس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہاں پہ بھی ہماری آفیشیل اینڈ نان آفیشیل لیول پہ بہت زیادہ کوآپریشن رہی ہے. تو چاہے وہ معاشیات ہو، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر کی سپرویژن ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل اسپیکٹ کے اوپر فائنینشیل انکلوژن کے لیے کام کرنے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہو، تو ہر اسپیکٹ پہ میں جو ہے وہ پاکستان کو سعودی عرب کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر دیکھتا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسلسل جو ہے، یہ چاہے ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہمارا جو اسٹریٹجک لیول جو کوآپریشن ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گی اور جاری ہے. بہت شکریہ منصور. اچھا منصور صاحب، یہ بتائیے کہ اکنامکس کے جو پرنسپلز ہم نے پڑھے یا جو ہم نے پریکٹس دیکھی، ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی ڈیفیسٹ بجٹ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ بہت ترقی کر رہا ہے. سعودی عرب کی تاریخ میں پہلا ڈیفیسٹ بجٹ جو ہے وہ 2011 میں آیا، اور اس کے بعد 2-3 بجٹ یا 4 بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کے آتے رہے. اور سعودی عرب کی جو معاشی ترقی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، پبلک ڈیولپمنٹ ہو یا پرائیویٹ ڈیولپمنٹ ہو، بے انتہا پروجیکٹس مکمل ہوئے. لیکن اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا تو ہر بجٹ ہی قریب ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے، لیکن معاشی ترقی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، معاشی ترقی کو میجر کرنے کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ انڈیکیٹرز ہیں. آج سے اگر آپ اپنے آپ کو ریوائنڈ کر لیں 20 سال، اور اس وقت کی فیسلٹیز جو ہیں وہ لوکلز کے لیے دیکھیں اور آج کی فیسلٹیز کو دیکھیں، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ٹیلی کام کے اندر بھی ایک پہلے 3G آیا، پھر 4G آیا، پھر 5G ہے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسری جو وہیکل انڈسٹری ہے اس کے اوپر، چاہے وہ امپورٹ بیسس کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہت زیادہ کام کیا، ہاؤسنگ انڈسٹری نے بہت زیادہ کام کیا. تو دیکھنے میں جائے تو اوور آل یس آن اے ڈالر یونٹ ویلیو لیول وی آر آلموسٹ اوور دیئر فار لاسٹ 5 to 6 years. بٹ اگر ہم اس کو بیسک یونٹ آف لائف کو دیکھیں تو کسی حد تک ہماری جو ترقی ہے وہ ہوئی ہے. اور اس کو میجر کرنا جو اس کے لیے جو جسے کہتے ہیں کہ جی پرچیز پاور جو پیرٹی ہے، اس میں بھی پاکستان نے بہت اچھا جو اول اس کے اپنی اکانومی کے حساب سے ہے، اس نے بڑا آؤٹ پرفارم کیا ہے. ہمارا ایشوز جو ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل ہیں. اس پولیٹیکل کو انوائرمنٹ اور جیو پولیٹیکل اسے کہنا چاہیے، صرف پولیٹیکل نہیں کہنا چاہیے. سعودی عرب کو بھی دیکھا جائے تو اٹ از اے ویری اسٹیبل انوائرمنٹ فرام این انوائرمنٹ اینڈ نیبرنگ پرسپیکٹو. اور یہ ایک بہت اچھا اسپیس ملا ہے سعودی عرب کو فار لاسٹ 10 to 15 years، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کو ابھی اویلیبل نہیں ہے. آپ ایسا ملک جو ہے اس کو اگر جس کے ایک سائڈ پہ بھارت بیٹھا ہو اور دوسرے سائڈ پہ افغانستان بیٹھا ہو اور ایک سائڈ پہ ایران بیٹھا ہو، مطلب کون کون سے ایسے نام ہیں جس کو آپ لیں اور آپ کہیں کہ یہ انٹرنیشنل پلیئر میں ان کی ان کا جو ایشوز جو ہیں یا ان کے جو پرابلمس ہیں وہ انٹرنیشنل تھیٹر کے اوپر جو ہے ان کا کردار نہیں ہے. تو فرام اے جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو پاکستان از ان اے ویری چیلنجنگ پوزیشن، اور اس چیلنجنگ پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کرنا، اپنے اور گروتھ کو دیکھنا، that's a miracle to start with. اب ہم میریکل کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا میریکل نہیں ہے جس پہ ہم دعائیں مانگ کے اور جان ماز پہ بیٹھ کے دعائیں کریں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کر ہی رہا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر آؤٹ گرو کرنا اور اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا،
یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی طرح کے ملک میں اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں, جیسے آپ لیبنان کو دیکھ لیں, چاہے آپ مصر کو دیکھ لیں, کیونکہ اور ان دونوں کے ملک جو ہیں ان کے آپس میں بھی ان کے نیبرس کی بہت ایشوز ہیں, اینڈ دے آر اسٹرگلنگ اینڈ دے آر اسٹرگلنگ مور دین اس. عراق کو دیکھ لیں, اٹس آئل پروڈیوسنگ کنٹری, ابھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. اور پاکستان نے اپنے آپ کو تقریباً پچھلے 70 سال میں مختلف ادوار اور چیلنجز سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ریلیونٹ بھی رکھا ہے, اور اپنے آپ کو اکنامک گروتھ کی طرف جو ہے وہ اب ایک پچھلے تقریباً 3 یا 5-6 سالوں سے 5-6 سالوں کے اندر ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایک سیکیورٹی کا بھی ایک جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کے اوپر دیکھنا جانا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. پہلے اکنامکس کو ہم ایز اے سیکنڈری دیکھتے تھے, اور ہم دوسرے جو جیو پولیٹیکل آرمی آپریشنل لیول کے اوپر ایشوز کو ہم فرنٹ پہ رکھتے تھے. لیکن جو ریسنٹلی میری ڈسکشنز جو سینئر سے ہوئی ہے آرمی, ان کے اندر بھی یہ, اور میں کرنل صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی جب بھی ان کے پاس موقع ہے تو اس پہ ظاہر خیال کریں. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک بہت زیادہ ایک کانشیسلی ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم اکنامکس اور اپنی جو معیشت ہے اس کے اوپر جو ہے ہمارا زور ہونا چاہیے, کیونکہ دیٹ از آور بریڈ اینڈ بٹر. اور اس پہ ہمارے بجٹس کے اوپر اسٹرین آتے ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ کے اوپر اسٹرین آتے ہیں, ہماری ریسرچ کے اوپر اسٹرین آتے ہیں. تو اٹ از ان شاء اللہ تعالیٰ فار نیکسٹ فور 3 to 5 years we will come back, and we have come back even before as well. جی بہت شکریہ منصور. آپ سے آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا اکانومی کے حوالے سے. یہ کمپوزٹ سا سوال ہے, 2-3 ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کا جو مستقبل ہے بینکنگ میں اور فائنانس میں, وہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے سعودی عرب کے تناظر میں؟ دوسرا, پاکستانیوں کا کردار اب تک کیا رہا ہے؟ اور تیسری چیز اس میں کہ ابھی حال ہی میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ابھی پچھلے دنوں پاکستان ایمبیسی میں تھے, پنجاب بینک کے میرا خیال ہے نمائندے آئے ہوئے تھے RDA کے لیے. تو اس کا پاکستانی اکانومی میں کیا کردار ہوگا؟ اس کو جو ہے کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ جو 25 لاکھ افراد یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ چھوٹے ورکر کی ہے, لیبر کلاس کی ہے. تو جو وائٹ کالر جابس ہیں ان کو تو میرا خیال ہے RDA کی شاید ضرورت نہ پڑے, اور جو بلو کالر امپلائیز ہیں وہ شاید افورڈ ہی نہ کر سکیں, کہ ان کے پاس اتنے سرپلس میں اماؤنٹ ہوگی نہیں کہ وہ RDA کو یوٹیلائز کریں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی, پہلے سوال کا جو آپ کا پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ ہماری جو کنٹریبیوشن ایز این انڈیویجول ٹو سعودی اکانومی, اس میں تو میرا خیال ہے سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکی ہے. فرام اے ٹیلی کام سیکٹر راشد بھائی نے بات کی ہے, اور آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جو ہمارے جو دوسرے بھی جو مقررین ہیں وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. بینکنگ سیکٹر کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریگولیٹر لیول کے اوپر تو بھی ہم ایک اسٹریٹجک ہب کے اوپر بیٹھے ہیں. جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے, چاہے وہ سپرویژن لیول کے اوپر ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل پینیٹریشن کے لیول کے اوپر ہو, اور چاہے وہ اکنامکس لیول کے اوپر ہو, اس پہ پاکستان کا جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جہاں پہ کمرشل بینکنگ اور فنٹیک کا تعلق ہے, ابھی بھی جو ہمارے جو ٹیکنیکل جابس ہیں, جو بڑے رسک مینجمنٹ ہے, فائنینس ہے, IT ایون ہے, یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل جابس ہیں. جو اسی پہ بھی اگر آپ دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اس میں بھی ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ الحمدللہ سعودی عرب کے اندر ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی اگر صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر مڈل ایسٹ بھی نہ دیکھیں گے تو ایون یورپ اینڈ US کے اندر بھی ہمارا جو ہے بہت زیادہ کردار ہے فرام دیٹ پرسپیکٹو. تو ایون ہمارے جو انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جتنی ہمارے ہمسایہ ممالک فار ایگزامپل انڈیا میں اویلیبل ہیں. اس جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہوئے ہم انڈیویجول لیول پہ جو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں, اور ہماری جو پریزنس جو ہے وہ ریلیونٹ اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گی. اور چاہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ رسک مینجمنٹ کی انہینسمنٹ ہو, چاہے وہ فائنینس اور IT انسٹرکشن ایون آپریشن کے اوپر ہو, وہ سب کے اندر جو ہیں وہ پاکستان جہاں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل کام آئے گا آپ دیکھیں گے وہاں پہ پاکستان انشاءاللہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا, چاہے وہ فرنٹ کے اوپر ہو چاہے وہ بیک کے اوپر ہو. یہ ہمارا جو ہے وہ ایک طرح امتیاز ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے رہے گا. جہاں تک RDA کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں RDA کا جو انہوں نے سوٹ اسٹیٹ بینک نے جو اویلیبل اور جو انیبل کیا ہے, دیٹس اے مارولس جاب ٹو اسٹارٹ ود. اگر
پچھلی گورنمنٹ نے جو اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ایک اچھا کام کیا اور جس کو ایون جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو جاری کیے ہوئے ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. اس پہ میرا خیال ہے اس کی اویئرنیس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی بھی میں I'm directly involved in licensing and supervising digital bank. جس طرح کا سوٹ میں نے اس وقت RDA کے اندر دیکھا ہے, اس وقت جو ڈیجیٹل بینکس ہیں وہ اس سوٹ کو کور کرنے کے لیے they are really struggling. اور پاکستان نے اس کو انیبل کر دیا ہے, not for local but for foreign. اور یہ ایک اور مطلب ایک ڈائمینشن ہے. ہم یہاں پہ ڈیجیٹل جو بینکنگ ہے وہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل جو کنزیومر ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ویئر ایز پاکستان نے تو مطلب فرام دیٹ پرسپیکٹو جو ان کا جو لوکل انہینسمنٹ وہ تو چل ہی رہی ہے, انہوں نے یہ پورا کا پورا سوٹ جو ہے وہ فورن جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہیں ان کے لیے اویلیبل کر دیا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی جو ہم ریمیڈنس کے آس پاس ہی گھومتے ہیں اور وہیں پہ چلتے ہیں اور وہیں پہ رکتے ہیں, جو کہ ہمارا کی ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن جس طرح کہ روشن گھر ہے اور روشن کار ہے اور سیونگ کی جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, دیٹس اے مارولس اپرچونیٹیز. اور تھوڑا سا ٹرسٹ کی بھی میں بلڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جو جیو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ جو حالات ہیں پاکستان کے وہ جب وہ ڈاونڈول ہوتے ہیں تو ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا جو انویسٹرز کا جو ہیٹ ہے نا وہ آ جاتا ہے, اور وی ول اسٹارٹ تھنکنگ فرام این ٹیپیکل انویسٹرز ہیٹ انویسٹمنٹ پرسپیکٹو, جو کہ تقریباً سب انویسٹرز کو کرنا چاہیے. اور پاکستان کا بھی جو اوورسیز جو پاکستانیز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی سوچتے ہیں. تو RDA کا میں بہت زیادہ مطلب آئی ایم اے بگ فین آف اٹ, اور اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ابھی کنٹینیوسلی اویئرنیس بڑھانی چاہیے, اس کو بیٹھ کے لوگوں کو دکھائیں کہ صرف یہ دکھانے سے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس روشن گھر ہے, وہاں پہ 2-3 اپلیکیشنس کو سامنے رن کر کے لوگوں کو دکھائیں اور ڈیمونسٹریٹ کریں کہ یار اس طریقے سے آپ کو اسٹیپس کرنے پڑیں گے اور یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جب آپ کے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا تو دین پیپل ول گیٹ انٹریکٹڈ اینڈ دین گیٹ انٹرسٹڈ انٹو اٹ. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ روشن گھر ہے اور ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں, اور میرا نہیں خیال ہے وہ کھول کے دیکھتا ہوگا کہ یار روشن گھر کے اندر فیسلٹیز کیا ہیں. تو وہ اس چیز کے اوپر ڈیٹیل کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس پروڈکٹ کو لے کے اور تھوڑی سی ہمارے پاکستان کی جو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسٹیبل ہو جائے, I think RDA will become one of the key saving products for overseas Pakistan, even investment venue for that as well. اس کے لیے مختلف جو ہیں وہ لوکل بزنس مارکیٹس کھولی جا سکتی ہیں. اس وقت جو ہماری کیپٹل مارکیٹ ہے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اوپر جو ہمارا ڈائریکٹ ایکسیس ہے, ایون تو ہم ابھی لوکلی دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ روشن ڈیجیٹل کے اوپر جائیں گے تو وہاں کے پلیٹ فارم کے اوپر کام ہو سکتا ہے. ریٹس انہوں نے ابھی تک جو ریوائز کی ہیں دیٹ از ویری ویری اٹریکٹیو ایز ویل. تو دی ریسیپی از دیئر, دی اونلی تھنگ از دیٹ ہمیں بیٹھ کے جو ہے نا اس کو دھیان سے کوک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو میں کرنے میں صرف ٹیلی کام یا بینکنگ کے اوپر نہیں ہے, اس کو ایک اوور آل طریقے سے اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ RDA would be a very key component to Pakistan economy going forward. جی ناظرین اکرام, آپ گفتگو سن رہے تھے ہمارے ماہرین کی جو آج پینل میں موجود تھے. اور ناظرین اکرام, یوم تاسیس کے حوالے سے آج کا جو پروگرام تھا اظہار ود راشد محمود اس کو اختتام دیتے ہیں. آپ کی حسن سماعت کا بہت شکریہ, اور جلد آپ سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ جی, خدا حافظ.